बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज तो मुझे शेर बहुत ही ज़्यादा याद आ रहा है। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है ज़ोर कितना बाजुए कातिल में है। ये बहुत ही एक फ़ौजियाना, एक बहुत ही जुर्रतमंदाना किस्म का शेर है, क्योंकि इस शेर के अंदर है ही जुर्रत, इसमें है ही एक फ़ौज का एलिमेंट, लड़ने का, जुर्रत दिखाने का, हिम्मत दिखाने का। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में। ये शेर इसलिए याद आ रहा है क्योंकि आजकल शुहदा के हवाले से बहुत बात हो रही है और कोई अच्छी बात नहीं हो रही। मौलाना साहब जो कर रहे हैं ना, उसके ऊपर मैं आती हूँ, उसके ऊपर मैं बिल्कुल आऊँगी एक्सटेंसिवली, उसके ऊपर मैंने बात करनी है वीडियो के ऊपर आगे जाकर। लेकिन इस शेर से याद आ रहा था तो मैंने कहा कि शुरुआत भी करनी चाहिए अपनी वीडियो की इससे। जो फ़ौजी है ना, वो बड़े ज़बरदस्त किस्म के लोग होते हैं। लड़ते हैं, अपने मुल्क के लिए लड़ते हैं, अपनी फैमिलीज़ को पीछे करके लड़ते हैं। एक मिशन पर होते हैं, किसी जंग में होते हैं, किसी असाइनमेंट पर होते हैं, तो अपने साथी फ़ौजी को कवर करते हैं। ये नहीं कहते कि तू पहले जा और तू जाके गोली खा। वो कहते हैं एक दूसरे को कवर करेंगे कि अगर मुझे लगे भी गोली तो कोई बात नहीं, मैं तुम्हें कवर देता हूँ। उस फ़ौज के जो कमांडर हैं आजकल, जनरल आसिम मुनीर साहब हैं, जो कि पाकिस्तान के फील्ड मार्शल भी हैं, और उस फ़ौज को भारत के जंग जीतने के बाद से ऐसी निगाह से और ऐसी इज़्ज़त से देखा जाता है कि शायद ही इतनी इज़्ज़त किसी मुल्क की फ़ौज को, या एटलीस्ट पाकिस्तान के किसी आर्मी चीफ़ के हिस्से में इतनी इज़्ज़त इससे पहले कभी आई हो। अमेरिका हो, वो पाकिस्तान की फ़ौज की तारीफ़ कर रहा है। अच्छा, पाकिस्तान की फ़ौज के टैलेंट को मानने के लिए मुझे बहैसियत पाकिस्तानी और मुझे बीनर सलीम को अमेरिका की ज़रूरत नहीं है, लेकिन क्योंकि पूरी दुनिया के लिए अमेरिका चौधरी है और अमेरिका सुपर पावर है, और वैसे भी हमारे मुल्क के अंदर और अक्सर ये रिवायत है कि जब तक अमेरिका का ठप्पा नहीं लगता ना तो हमें बात समझ नहीं आती। हमारे मुल्क में बहुत जो पॉपुलर लीडर हैं वो तो अमरीकी सदर की एक कॉल के लिए मरते हैं, मरा करते थे कि कोई कॉल कर ले, मेरी फ़ोन उठा ले या मुझे कॉल कर ले, अमेरिका जो है वो द ग्रेट जनरल आसिम मुनीर कहते हैं। ईरान की बात करूं, इराक़ की बात करूं, इंडिया खैर चाहे मुंह से कुछ ना बोले, इंडिया के मुंह में तो दही जमा हुआ है, लेकिन भारत ख़ुद पाकिस्तान की जो फ़ौज है बहुत अच्छे से वाकिफ़ है कि पाकिस्तान की जो फ़ौज है उसकी क्या कैपेसिटी है। बरतानिया, सऊदी अरेबिया, ऑफ कोर्स हमारी फ़ौज तो डेफ़िनेटली उनकी फ़ौज को ट्रेन करती है, ट्रेन करने के लिए जाती है। डेफ़िनेटली राहिल शरीफ साहब की एक एग्ज़ाम्पल है हमारे सामने कि हाउ ही हैड ट्रेंड द मिलिट्री इन सऊदी अरेबिया। मतलब हमारी फ़ौज का जो शुमार है वो अब उस्तादों में होता है, और फिर जब उस्तादों में सिखाने के अमल में हमारी फ़ौज का जो जुर्रत है, जो सरफरोशी है, जो जज्बा सरफरोशी है, ये जज्बा चाहिए होता है। फिर जब उस जज्बे के जो कमांडर हैं, जो चीफ़ हैं उनको अब जो टर्की है, उन्होंने भी फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर को टर्की के सबसे बड़े फ़ौजी एज़ाज़ से नवाजा है। अब अगर पाकिस्तान की आप प्लेसिंग देखें जियोपॉलिटिकल, अगर आप टर्की की जियोपॉलिटिकल प्लेसिंग देखेंगे, जिस तरह हाउ टर्की इज़ कनेक्टिंग द वेस्ट विद द ईस्ट, और जिस तरीके से जो पाकिस्तान की जियोपॉलिटिकल सिचुएशन है उसके अंदर पाकिस्तान की भी बड़ी अहमियत है, उसके अंदर तुर्की की भी बहुत अहमियत है। और अगर तुर्की भी जिंदाबाद आसिम मुनीर की बात कर रहा है और ये नारे लग रहे हैं और गज वज के लग रहे हैं, तो अगर दोनों अफवाज का एक संगम हो जाए, एक मिक्सचर बन जाए, तो आप ये सोचें कि व्हाट मैसेज इट विल गिव टू द एंटायर वर्ल्ड। तो भाई तारीफ़ वो जो पूरी दुनिया करे, और वो तारीफ़ आसिम मुनीर साहब की हो रही है। ये एक अच्छी ख़बर थी जिससे मैं आगाज़ करना चाहती थी। उसके अलावा मेरे पास दो जो और ख़बरें इस वीडियो के अंदर मैं डिस्कस करना चाहती हूँ, वो कुछ ख़ास अच्छी नहीं है। वीडियो के लिए तो बहुत अच्छी होंगी, व्यूअरशिप शायद मिल जाए, कुछ चंद डॉलर्स भी आ जाएंगे, लेकिन ओवरऑल अगर देखा जाए तो दे आर नॉट लाइक, जैसे आप कहते हैं ना गुड न्यूज़ टाइप।
آپ کو پتہ ہے مولانا نے ایک تلی لگائی ہوئی ہے، ٹھیک ہے، پتہ نہیں کیا ہوا، کیا کھا لیا، کیا پی لیا، آئی ڈونٹ نو واٹ ہیپنڈ، کہ جو بدہضمی ہو گئی مولانا صاحب کو، جلسے میں کھڑے ہو کر کے جو انہوں نے شہداء کی جتنی بھی کنٹریبیوشن رہی ہے اس کو انسلٹ کیا. یہ توہین ہے، اور یہ صرف شہداء کی توہین نہیں ہے، یہ صرف انسلٹ ان شہداء کی نہیں ہے، یہ انسلٹ پوری قوم کی ہے. مطلب ٹھیک ہے مولانا صاحب کے حکومت کے ساتھ ڈفرینسز ہو سکتے ہیں اور ہوں گے بھی اور ہیں بھی، تو حکومت کے ساتھ بیٹھ کر کے بات کریں. فوج سے ڈفرینسز ہوں گے، جلسے میں کھڑے ہو کے یہی بول رہے تھے نا کہ تم کون ہوتے ہو لانے والے، تم کون ہوتے ہو ڈیسائیڈ کرنے والے. بھیا اگر یہ گلہ ہے، یہ شکوہ ہے کہ آپ کو وزارت نہیں دی گئی، یا اگر آپ کو یہ گلہ ہے یا شکوہ ہے کہ آپ کے اوپر کچھ خاص نظر کرم نہیں ہوا اس دفعہ فوج کا، یا اگر آپ کو بھی وہی کچھ گلے شکوے ہیں جو کہ عمران خان کو ہیں، تو آپ فوج کے ساتھ بیٹھ کے بات کرتے، آپ حکومت کے ساتھ بیٹھ کر کے بات کرتے، جس سے بھی جو بھی آپ کو پرابلم ہے آپ اس کے ساتھ بیٹھ کر کے بات کرتے. لیکن نانا انہوں نے وہ چوز نہیں کیا. وٹ ہی چوز واز لائک کہ جلسے میں کھڑے ہو کر کے آپ پاکستان کی توہین کریں. آپ ان الفاظ میں شہداء کے بارے میں بات کریں، ان کی سیکریفائس کو، ان کی شہادت کو پیسوں میں اس کی تلنا کریں، تو یہ تو خیر میں نہیں ہونے دوں گی، اور یہ کوئی بھی پاکستانی نہیں ہونے دے گا. ایٹ لیسٹ آئی وڈ ناٹ الاؤ دیٹ. اب کیا کوئی بھی شخص کسی بھی تنخواہ کے عوض، کسی بھی تنخواہ کے بدلے 1 لاکھ یا 1 کروڑ اپنی جان دے گا؟ اور اگر دے گا تو مولانا صاحب، ان کے صاحبزادے دونوں ہی ممبر نیشنل اسمبلی ہیں، ان کے جو مولانا صاحب کے جو صاحبزادے ہیں وہ خیر ٹویٹ کر رہے ہیں، اور ٹویٹ کے اوپر وہ کہہ رہے ہیں کہ جتنی بھی مذمتی بیانات آ رہے ہیں وہ سب بائی فورس کرائے جا رہے ہیں، کوٹ ان کوٹ. ٹویٹ ساتھ میں چل رہی ہے، آپ خود بھی پڑھ سکتے ہیں اس کو. تو اتنا ٹویٹ کرنے کی تو کوئی ضرورت ہی نہیں تھی. مطلب کیا مولانا صاحب اور ان کے صاحبزادے جو بھی تنخواہ وہ لے رہے ہیں وہ ڈبل ٹرپل کر لیں، اور کیا اسے بس بارڈر پہ جا کر کے اپنی جان کا نذرانہ پیش کر سکتے ہیں؟ اوہ ہاں، بارڈر سے یاد آیا کہ بارڈر تو یہ مانتے ہی نہیں ہیں. مولانا صاحب نے اسی تقریر میں یہی بولا تھا، بارڈر کو بھی یہ نہیں مانتے. تو مولانا کے جو بیانات ہیں ان کی پوری حکومت اور تمام سیاسی جماعتیں مذمت کر رہی ہیں. آئی ایم ناٹ شیور اباؤٹ پاکستان تحریک انصاف. میں نے ان کا ایسا کوئی مذمتی بیان ابھی تک دیکھا نہیں ہے. بلکہ انفیکٹ آج میرے شو کے اندر محمد ندیم قریشی صاحب تھے، ایم پی ہیں پاکستان تحریک انصاف کے. جب میں نے ان سے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ میں اس کی نہ مذمت کر سکتا ہوں اور نہ میں کچھ اور بات کر سکتا ہوں، بہتر یہ ہوتا کہ آپ مولانا کی پارٹی سے کسی کو بلا کر اس پر بات کرتے. مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ بھائی اگر شہداء کے حوالے سے اتنے انسلٹنگ اور ڈیروگیٹری ریمارکس دیے جا رہے ہیں تو اس کے اوپر آپ کا سٹانس کیوں نہیں ہو سکتا؟ یا پھر بغض فوج کے اندر انہوں نے بھی پی ٹی آئی نے بھی سوچا کہ چلو جی ہم بہتی گنگا میں ہاتھ دھو لیتے ہیں. مولانا تو لگے میں ہیں، اور پلس ان کے پاس مدرسے ہیں اور اس کی اسٹریٹ پاور بھی ہے یا جو بھی، تو اسی لگے ہاتھوں شاید ہم بھی اپنی کوئی لوچو فرائی کر لیں گے، جو سیدھی سی بات ہے. میں تو سمجھتی ہوں کہ اس کے اوپر ایک ایسا سبق ملنا چاہیے مولانا صاحب کو کہ آئندہ کوئی شخص کسی بھی ایجنڈے کے تحت شہداء کی قربانیوں کی توہین نہ کرے. مطلب کچھ بھی میں تو پہلے ہی کہہ رہی ہوں کہ بھائی جو بھی ریزرویشنز ہیں فوج سے ہیں یا حکومت سے ہیں بیٹھ کر کے اس کو بات کریں، لیکن شہداء کی ضرورت کیوں پڑے گی؟ کیا آپ کا آرگیومنٹ، کیا آپ کا مانگ، آپ کی ڈیمانڈ، آپ کا ایشو کچھ بھی وہ اتنا اللاجیکل ہے کہ آپ کو لاجک ڈھونڈنے کے لیے شہداء کو اتنا نیچے دکھانا پڑا؟ not happening, not cool, it's not cool at all, right? میں تو اس بات پہ حیران ہوں کہ ہم میں سے کتنے لوگ ایسے ہیں جو کروڑوں عوض تنخواہ لے کر کے گولی کھانے کے لیے تیار ہو گئے. میں تو نہیں ہوں. آئی ایم ناٹ ون آف دیم. مجھے کوئی $1,000,000 بھی دے میں پاگل ہوں کہ $1,000,000 لے کر کے بھائی میں کہوں کہ جی مجھے کرے. خیر بدقسمتی سے مولانا فضل الرحمان اس بات کو نیو نارمل بنانا چاہتے ہیں کہ کوئی بھی ایرا غیرہ اٹھے اور شہداء کی قربانیوں کو یہ کہہ کر کے رائگاں کر دے کہ وہ شہید ہو گئے ہیں تو کیا انہیں تو اس بات کی تنخواہ ملتی ہے.
اس کے جواب میں سمجھتی ہوں کہ پوری قوم کو متحد ہونا چاہیے، اور کافی حد تک متحد ہے بھی، اس سوچ کے خلاف کھڑا ہونا چاہیے، اس کی مذمت کرنی چاہیے، ٹاک شوز میں اس کی مذمت کرنی چاہیے، پارلیمان میں اس کی مذمت کرنی چاہیے، قراردادیں پیش ہونی چاہیے، مولانا جیسے لوگوں کو پوری قوت سے یہ بتانا چاہیے کہ جو شہداء ہیں وہ ہماری ریڈ لائن ہیں، کیونکہ شہید کی جو موت ہے وہ قوم کی حیات ہے۔ اور مولانا نے صرف یہی نہیں، صرف وہ ایک ایسپیکٹ اس کا، مطلب شہداء والی بات تو بہت ہی بلو دا بیلٹ تھی نا جو انہوں نے کر دی، اس کے علاوہ بھی مولانا نے اسی تقریر میں افغانستان کا دکھ بھی شیئر کیا کہ وہ کیسے کسی بارڈر کو نہیں مانتے، اور ان کو افغانستان سے اتنی محبت ہے کہ پتہ نہیں کیوں، مطلب میں تو یہ پوچھوں گی کہ اتنی محبت کیوں ہے، حالانکہ آج ہی وزیر داخلہ نے پریس کانفرنس میں، سندھ کے جو وزیر داخلہ انہوں نے پریس کانفرنس کی اور انہوں نے بتایا کہ رینجرز ہیڈ کوارٹر پر حملہ کرنے والے جو تینوں دہشت گرد تھے، حملہ آور تھے، ان کا تعلق افغانستان سے ہے، چوتھا باجوڑ سے ہے، مگر 20 سال سے رہتا افغانستان میں ہی ہے، افغانی ہمیں مار رہے ہیں، اور مولانا فضل الرحمان جو ہیں وہ افغانیوں کی محبت میں مرے جا رہے ہیں۔ ہاں ویسے کیا جملہ میں نے کیا آمد ہوئی ہے کہ افغانی ہمیں مار رہے ہیں اور مولانا ان کی محبت میں مرے جا رہے ہیں۔ مولانا فضل الرحمان نے اس تقریر میں یہ بھی کہا ہے کہ خیبر پختونخوا میں شام کے بعد حکومت کی ریٹ ختم ہو جاتی ہے، پولیس تھانوں سے نہیں نکلتی، بلوچستان کے اکثر علاقوں میں بھی کوئی حکومت نہیں ہے۔ یہ تو چارٹ شیٹ ہے بھائی، 14 سال سے جو پاکستان تحریک انصاف کی حکومت، یا جو 14 سال سے پاکستان تحریک انصاف برسر اقتدار بیٹھی ہے، وہ کیوں اپنی ریٹ قائم نہیں کر پائی؟ اور اگر وہ اپنی ریٹ قائم نہیں کر پائی تو ان کو استعفیٰ دینا چاہیے بھائی، ان سے اگر صوبہ مینج نہیں ہو رہا، اگر ان کا اثر و رسوخ نہیں چل رہا، ان کا حکم نہیں مانا جا رہا، ہی از ناٹ، پاکستان تحریک انصاف از ناٹ ایبل ٹو مینج خیبر پختونخوا، اور ان کی ریٹ نہیں ہے، تو اس سے بڑی چارٹ شیٹ کیا ہوگی بھائی؟ استعفیٰ دے اور جائیں یہاں سے، یا تو پھر کھل کر کے کنڈیم کریں کہ بھائی غلط کہہ رہے ہیں مولانا صاحب۔ ایسے کوئی ہومیوپیتھک اپروچ تھوڑی رکھنی ہے جس کا نہ کوئی فائدہ نہ کوئی نقصان۔ سب سے امپورٹنٹ چیز کہ اگر آپ ان 3-4 چیزوں کو دیکھیں، بھارت افغانستان پراکسیز کے ذریعے ایک نیریٹو بنا رہا ہے پاکستان کے اگینسٹ، پاکستان کی فوج کے اگینسٹ۔ خیبر پختونخوا کے حالات دیکھیں، بلوچستان کے حالات دیکھیں، آزاد جموں اینڈ کشمیر کے حالات دیکھ لیں، وہاں بھی انتشاری ٹولہ کھل کر کے سیکیورٹی فورسز کے جو خلاف ہے سامنے آ گیا ہے، بھارتی پراکسی بنا ہوا ہے۔ آج ایک ویڈیو جاری کی گئی جس میں کالعدم کمیٹی کے جو انتشاری ہیں وہ آٹومیٹک ویپنز لے کر کے، آٹومیٹک ویپنز کے ذریعے معصوم شہری اور فورسز پر فائرنگ کر رہے ہیں۔ کیا یہ ثابت نہیں ہو گیا کہ یہ لوگ بھارت کی ایما پر سب کر رہے ہیں؟ ان کے ساتھ کیسے نپٹا جانا چاہیے؟ ایک ہارڈ اسٹیٹ بن کے نپٹا جانا چاہیے۔ وہ فیصلہ جو کہ پاکستان نے کیا تھا کہ وہ ایک ہارڈ اسٹیٹ ہے، تو اب وقت آ گیا ہے۔ ویسے تو یہ وقت بہت پہلے ہی آ گیا تھا، لیکن اب تو خیر ان کو یہ ثابت کرنا ہوگا کہ وی آر اے ہارڈ اسٹیٹ، اور ہارڈ اسٹیٹ کیسے ہوتی ہے اور کس طریقے سے ریئیکٹ کرتی ہے، یہ جو ہے ان کو ضرور بتانا پڑے گا، بیکاز دس از دا ہائی ٹائم۔ اگر آپ اب ان ساری چیزوں کو اگر آپ اکٹھا کر کے دیکھیں، اور ہاں ساتھ میں وہ جو جی تحریک جو شروع کرنی ہے، چلو جی آؤ جی کھیلیں آؤ سہیلیوں، ہم تحریک کھیلتے ہیں۔ مولانا صاحب تو مولانا صاحب، جو عمران خان کی جو بہنیں ہیں وہ جی تحریک کرنا چاہتی ہیں تو کے پی کے سے کر لیں بھائی۔ اب کے پی کے سے تحریک کرنی ہے تو کیا کے پی کے کا پہیہ جام کریں؟ پھر کے پی کے کو آپ اس طریقے سے انڈر سیج انڈر فائر لیں کہ پھر جو پورا پاکستان ہے وہ کہ بھائی مزہ آیا بھائی کہ بہنوں نے اپنا کھڑاک دکھایا، لیکن کیا یہ ہو پائے گا؟ جو گرجتے ہیں نا وہ برستے نہیں ہیں۔ کیا بول رہی ہوں؟ جو گرجتے ہیں وہ برستے نہیں ہیں۔ اور ویسے انگلش میں ایک اور بھی اس کی مثال ہے کہ barking dog seldom bite، یہ بھی ہے نا۔ آئی تھنک سو اسی کے اوپر مجھے آج کی ویڈیو کلوز کر دینی چاہیے۔ ابھی کے لیے اتنا ہی، لائک کریں، سبسکرائب کریں۔ آپ سے اگلی ویڈیو میں ملاقات کرتے ہیں۔